नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आज हमारा मौजू है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत क़ाज़ी, यानी मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदलो इंसाफ की सिफत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर अल्लाह ताला ने अज़ीम किताब कुरान पाक नाजिल फरमाई, जिस क़ल्बे अतहर पर कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि सबसे पहले मुसलमान यानी सबसे पहले फर्मा बरदारी करने वाले इस कुरान की ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जो अहकामात कुरान पाक में दिए गए, जो उम्मत की हिदायत का सबब और ज़रिया हैं, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक हर्फ पर कुरान पाक के एक एक हुक्म पर अमल करके दिखाया है। दुनिया का कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि कुरान पाक से मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अलग है या जुदा है। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, सिफ़ात या आदात के बारे में पूछा जाता है तो हम रेफरेंस ये देते हैं काना खुलुकुहुल कुरान। मेरे नबी के अखलाक तो कुरान है, कुरान मेरे नबी की अमली सीरत है। अब आप ये देखिए, कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की अमली तफसीर हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहाँ दीगर उमूर का हुक्म दिया तो अदलो इंसाफ कायम रखने का भी हुक्म दिया। ये बहुत अहम वस्फ़ है और किसी भी मुआशरे में, चाहे इज्तिमाई बात कर रहे हैं या इनफरादी मामलात की बात कर रहे हैं, इंसाफ लाजमी है। आज पूरी दुनिया इस हकीकत से वाकिफ़ है कि जिस मुआशरे में अदलो इंसाफ नहीं रहता वो मुआशरा तबाही की दलदल में धंसता चला जाता है। अदलो इंसाफ चाहे इंसान को अपने नफ्स के ख़िलाफ़ करना पड़े और चाहे अपने प्यारों के ख़िलाफ़ करना पड़े, चाहे अपने वालिदैन के ख़िलाफ़, यानी अगर मामला ऐसा आ गया है कि मुझे अदल करना है और अब मेरे नफ्स के ख़िलाफ़ मामला जा रहा है, मेरे वालिदैन के ख़िलाफ़ जा रहा है, कुरान पाक में वाज़ेह हुक्म है कि अदल और इंसाफ कायम करो। अल्लाह ताला इसका हिसाब लेंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हयात मुबारका में इतनी इंतहाई मिसालें मिलती हैं कि मैं समझती हूँ कि कोई शख्स अगर गौर करे तो वो अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर गिर जाए कि ये अजीम हस्ती जिनके जान निसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई लीडर है, कोई हाकिम है, उसके इतने चाहने वाले हैं, उसके इतने सपोर्ट करने वाले हैं, आप देखें कभी भी अपने कुंबे, अपनी पार्टी, अपने अहलो अयाल उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं देता, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ तो बहुत दूर की बात है। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उसमें जो अदल व इंसाफ था, उसकी इंतहा का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि अगर कभी किसी काफिर, किसी मुशरिक, अहले किताब, यहूद व नसारा में से भी किसी को कोई मसला दरपेश हो तो उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ पर भरोसा होता था।
قرآن پاک کی ایک ایک آیت اس کی شاہد ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک منافق یوں کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا اور تھا منافق، اس کا کسی یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ میں ڈیٹیل واقعے میں نہیں جا رہی، بہرحال اس کا ڈسپیوٹ تھا، جھگڑا تھا۔ اب وہ یہودی ہے، اہل کتاب ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ چلو ہم دونوں اپنے معاملے کا تصفیہ کروانے، فیصلہ کروانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اور وہ جو منافق ہے یعنی بظاہر مسلمان کہتا ہے نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، ابن سوریہ کے پاس چلتے ہیں، یہ یہود کے علماء ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رشوت لے لیں گے اور میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے، کیونکہ اس واقعے میں منافق جو تھا وہ غلطی پر تھا اور یہودی حق پر تھا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ اہل کتاب ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مان رہا، لیکن یہ جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرمائیں گے۔ بہرحال اب چاہتے نہ چاہتے اس منافق کو جانا ہی پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ گیا۔ اللہ کے حبیب جو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، مگر منصف ہیں، قاضی ہیں، عادل ہیں، فرمایا اس معاملے میں یہودی حق پر ہے۔ اس کو تنبیہ کی گئی کہ تم اس کا حق دے دو۔ وہ وہاں سے چل پڑے۔ اب یہ آرگیومنٹ کر رہا ہے اور یہ منافق کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے اس کا فیصلہ کروانے صدیق اکبر کے پاس بھی جانا ہے۔ اب سوچا وہ میرا فیور کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ روایات میں ہے کہ انہوں نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ دیکھیے، مسلمانوں کا کفار سے اختلاف نظریاتی اور اعتقادی اختلاف تھا، بلا وجہ نفس کا کوئی ایسا معاملہ، کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے اور کافروں کو نقصان پہنچاتے۔ انہوں نے بھی انصاف کیا۔ پھر اس نے سوچا کہ فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو یقیناً میرے حق میں فیصلہ دیں گے کیونکہ بڑے سخت مزاج ہیں۔ اب وہ سخت مزاج ہیں حق کے لیے، حق کے نفاذ کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے۔ انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ یہودی حق پر ہے۔ یہ بات سننے کے بعد یہودی نے کہا کہ اے عمر، یہ آپ سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کر گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، اس کے باوجود یہ پھر مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی، کیا یہ حق ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے؟ مسلمان جو تھا یہودی منافق کہتا ہے جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رکو، ٹھہرو۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں میں ایک دم سے ایک افراتفری پھیل گئی، لوگ گھبرا گئے کہ یہ عمر فاروق نے کیا کیا، ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، میں اس کا فیصلہ ایسے کرتا ہوں۔ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی گیا، اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہو گئے، کیونکہ کچھ مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید عمر فاروق نے مسلمان کے خلاف تلوار نکال لی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح فرما دیا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کمال ہے کہ کافر، مشرک، اہل کتاب سب کو اللہ کے حبیب کے انصاف پر بھروسہ ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے، اپنے معاملات کا تصفیہ کروانے اللہ کے حبیب کے پاس جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی، یہی سکھایا کہ تمہیں چاہے تمہارے ماں باپ، چاہے تمہاری اولاد، چاہے تمہارے اقارب، چاہے کوئی صاحب حیثیت ہو، چاہے کوئی مسکین ہو، اس کا فیصلہ کرنا پڑ جائے تو حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی عہدہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ہوتا ہے نا، کبھی بہت امیر ہے، انفلوئنشل ہے،
اس کے خلاف کیوں فیصلہ کروں، بہت بڑی ہستی ہے۔ کبھی کوئی مظلوم ہے، غریب ہے، اس پہ ترس آ جاتا ہے کہ اس کے خلاف کیوں فیصلہ کروں بیچارہ۔ نہیں، یہاں ترس نہیں کھانا، یہاں وہ ماں باپ جن پر آپ اپنی جان قربان کرتے ہیں، وہ ماں باپ جو ہماری جنت اور دوزخ ہیں، وہ ماں باپ جنہیں اف تک نہیں کہنا، اگر وہ حق پر نہیں ہیں، اگر انہوں نے کسی کا حق مارا ہے تو ہم ان کے خلاف فیصلہ کر دیں گے۔ یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے، جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ فاطمہ تھا، چوری کی۔ بہت بڑا قبیلہ تھا، عزت دار لوگ تھے، اور ظاہر ہے کہ خاتون اب سزا ملتی تو رسوائی ہوتی۔ لوگوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ فرمائیں گے تو ظاہر انصاف فرمائیں گے، تو کچھ گزارش کر دی جائے، کچھ سفارش کر دی جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، سوچا کہ انہیں بھیجتے ہیں سفارشی بنا کر۔ یقیناً جائز سفارش تو دین اسلام میں مانی جاتی ہے، اور انسان دیکھتا ہے نا کہ کون کس کے کتنا قریب ہے۔ اگر میں اس تک نہیں رسائی حاصل کر سکتا تو میں اس شخص کو وسیلہ بنا لوں، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ لیکن حق کے لیے وسیلہ جائز ہے، سفارش حق کے لیے جائز ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون کی سزا میں نرمی کی درخواست کرنے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہایت محبت فرمانے والے ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے یعنی ناپسندیدگی کے آثار سے سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی قسم تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی طاقتور اور با اختیار شخص جرم کرتا تھا تو اس کی پکڑ نہیں کی جاتی تھی اور کمزور کو سزا دے دی جاتی تھی۔ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی یعنی فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ وہ بھی ہوتی تو میں یہی فیصلہ کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کیا، کچھ قرض اس سے لیا گیا تھا، اس نے تقاضا کیا اور آ گیا اور تھوڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، گستاخانہ انداز تھا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے میرا مال واپس کیجئے۔ بعض روایات میں کہ آپ کی چادر مبارک کو کھینچا کہ میرا مال واپس کر دیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جلال میں آ گئے کہ اس نے جرت کیسے کی۔ اس سے کہا تم جانتے ہو تم کس سے خطاب کر رہے ہو، کس کے سامنے ہو؟ اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ناراض نہیں ہو رہے جو گستاخی کر رہا ہے، جبکہ روایات میں ہے کہ ابھی دن باقی تھے جب قرض کا طے ہوا تھا کہ واپس کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ وہ حق پر تھا، تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض لوٹا دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ دیکھیے۔ اور یہ روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرماتے ہیں ہم سب وہاں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اور پھر کسی سے کہہ کر اس کا قرض لوٹایا گیا، بلکہ جتنا اس کا مال بنتا تھا اس سے بھی زیادہ اس کو لوٹا دیا گیا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، آپ کا عدل، آپ کی شخصیت یہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے کی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے، اسے مشعل راہ بنانے کی توفیق اور آسانی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔